अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि इस शहर के अंदर बहुत सारे लोगों के ऐसे प्लॉट्स मौजूद हैं जिनके कागज़ उनके हाथ में हैं पर उनको कब्ज़ा नहीं मिला। और सूरत हाल ये है कि एक तो कब्ज़ा नहीं मिला, दूसरी तरफ कुछ और लोग उन पर काबिज़ हैं और कब्ज़ा माफिया का इस शहर के बड़े हिस्से में जो है वो राज दिखाई देता है। आज कोरंगी के इलाके के अंदर केडीए, एनक्रोचमेंट टीम, एंटी इंक्रोचमेंट टीम, पुलिस और दीगर मुलाजमीन ने जब ऑपरेशन का आगाज़ किया तजावुज़ात के ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, तो हमने देखा कि वहाँ पर मज़ाहमत का सामना हुआ, फायरिंग भी हुई और उसके इस मामले के अंदर एक जान भी ज़ाया हो गई। इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले मुकम्मल तफसीलात लूँ। DGKDA ने हमें इस वक्त नवीद अनवर साहब ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया जनाब टाइम देने के लिए। थोड़ा सा बताएंगे ये एक्चुअल हुआ क्या, एकदम से ये सूरत हाल कैसे बिगड़ी? हम कोशिश करेंगे कि नवीद अनवर साहब से रब्ता हो, क्योंकि नाज़रीन देखिए मामला ये है कि एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त एहतजाज करता दिखाई देता है, इस वक्त तकलीफ़ में है। इसमें एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है वो लगा चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने एक आस लगाई थी कि अपना घर होगा। और बहुत बड़े लेवल पर ये कराची शहर के अंदर एक मामला है जो कि हम देखते हैं मुख्तलिफ सरकारी ज़मीनों के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पर जो कब्ज़ा है वो जमाया गया है। और बड़े ऐसा महसूस होता है, हम ये कहते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से जो है इसको जो है वो कब्ज़ों को जमाया गया है। और एक तकलीफ़ दे मरहला ये होता है कि एक आम आदमी जिसने सरकार को पैसे दिए हों, सरकार के नाम पर पैसे दिए हों इस आस में कि ये कहीं नहीं जाता और वही प्लॉट, वही उसकी ज़मीन जो है वो कहीं चली जाती है। हम बेशतर एहतजाज देख चुके हैं दफातर के सामने। हम MD की बात कर लें, हम LDA, हम KD, हम दीगर जो इस तरह के जो इदारे हैं हम उनकी बात कर लें तो उधर हम ये मामला देखते हैं। और इसके अंदर जो सबसे तकलीफ़देह बात होती है कि ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर जो है वो एक ग्रोह है जो कि कुछ मासूम लोगों को गलत चीज़ों को बताकर गलत कागज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ 100-200 के पेपर्स के ऊपर जो है वो उनको वहाँ पर कब्ज़ा दिया जाता है। और इस हवाले से एक बहुत बड़ा माफिया इस वक्त काम कर रहा है। इस पर ऑपरेशन भी KDA कर रही है, हम जानने की पहले कोशिश करेंगे। DGKDA ने हमें ज्वाइन किया। नवीद अनवर साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएंगे एकदम जब ऑपरेशन आगाज़ हो गया था, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो एकदम से ये फायरिंग और ये मुज़ाहमत का सामना कैसे हुआ? नवीद अनवर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गालिबन राब्ता नहीं हो सका है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि नवीद अनवर साहब से हमारा राब्ता हो। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मकाम पर कोरंगी के ये सूरत हाल जो है वो बनी, किस जगह पर ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट की जो टीम है, मुलाजमीन हैं, पुलिस हैं, वो ऑपरेशन कर रहे थे। ये जगह कौन सी थी, कितने प्लॉट के मसले हैं यहाँ पर तजावज़ात के हवाले से नवीद अनवर साहब? कॉल कॉल टेक्निकल इशू, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जो है वो रब्ता हो, और रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। ताहम हम कोशिश ये करेंगे कि उनसे जो है वो रब्ता हो कि इस हवाले से जो तकलीफ़ दे मरला जो है ना वो सिंपल ये है कि ये मामला है कि जो जो कब्ज़ों का मामला है नाज़रीन वो बहुत बहुत तकलीफ़ दे मामला है। और हम कोशिश करते हैं कि इन इशूज़ को जो है वो उठाएं। और इसके साथ जो है वो कोशिश ये होती है हमारी कि उन तमाम मामलात को भी देखें, क्योंकि एक आम आदमी नाज़रीन बहुत तकलीफ़ दे। बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, यकीनी तौर पे वो भी इस मुश्किल का शिकार होंगे। ऐसा महसूस होता है कि तमाम चीज़ें पैसे दे चुके हैं, कागजात उनके नाम पर हैं, वाज़े लिख रहे हैं, अदालतों में बेशतर ऐसे केसेस जो हैं वो इस वक्त इल्तिवा का शिकार हैं, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं नाजरीन कि जहाँ पर ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग की तरफ पहुँच चुके हैं उनका भी फ़ैसला नहीं हो सका। कहीं कहीं तो मुकम्मल तौर पे पक्की इमारतें बन गई हैं, पक्के घर बन चुके हैं। तसव्वुर तो करें कि कैसे जब इंसाफ के जो पैमाने हैं वो किस जगह पर खड़े हैं। और जब कराची जैसे शहर के अंदर हम यही नहीं पता करवा पा रहे होते कि कागज़ किसके नाम है, कौन इस जगह का असल मालिक है,
تو کس لیول پہ بدنظمی ہے اور اس بدنظمی کا فائدہ کس طرح مافیا اٹھاتے ہیں، اور کس طرح ایک عام آدمی، ایک شریف آدمی اور ایک ایسا آدمی جو کہ اس معاملات کو دیکھتا ہے، جو کہ اس میں جو ہے وہ متاثر ہے، جو کہ اس چیز کا شکار ہے، وہ کتنی بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ اداروں کے پاس جا رہا ہوتا ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز اپنی جو اون کرتے ہیں ان کے پاس بھی جو ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی چیز نہیں لے پاتا. آج ڈی جی کے ڈی اے نے ہمیں جوائن کیا، نوید انور صاحب نے، بہت شکریہ سر. جاننا چاہیں گے کہ کس مقام پر یہ آپریشن ہوا تھا جہاں پر یہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جناب یہ ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے جس کا نمبر 2920. تو یہ جو ہم نے کاروائی کی ہے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کی ہے، اور وہاں پہ کے ڈی اے کے 6 اسٹوڈنٹس کے یہ 7 انڈسٹریل پلاٹ تھے جو کے ڈی اے نے وہ مختلف لوگوں کو الاٹ کیے تھے، جس پہ یہ ناجائز قابضین وغیرہ دیتے تھے. اور یہ کے ڈی اے کے جو الاٹی تھے انہوں نے کے ڈی اے کے اوپر ہائی کورٹ میں یہ کیس داخل کیا تھا، اور کورٹ میں یہ کہا تھا کہ کے ڈی اے ہمیں قبضہ دینے میں ناکام رہی ہے، جس پہ ہائی کورٹ نے کے ڈی اے کو یہ ڈائریکشنز دی کہ یہاں سے جو ناجائز قابضین سے زمین جو ہے وہ واضح کرائی جائے اور جو کے ڈی اے کے الاٹی ہیں ان کے حوالے کی جائے. تو ہم نے ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز کے اوپر جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور جو پولیس تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور کے ڈی اے کے عملے نے یہ کارروائی کی ہے ناجائز قابضین کے خلاف. جو مجھے بتایا گیا اس کے مطابق یہاں پہ باڑے وغیرہ اور مختلف انکوائزر وغیرہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے جو ہے وہ پولیس کا بھی اور کے ڈی اے کے عملے کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا اور ان کو جو ہے یرغمال بنایا، جس پہ پولیس نے جوابی کارروائی کی. اور وہاں پہ جو قابضین تھے ان کی فائرنگ سے 1 شخص ہلاک اور 2 شخص زخمی ہیں، جو مجھے میرے اسٹاف نے جو ہے وہ بتایا گیا، جس کی ایف اے آر کے ڈی اے کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں انکوائرمنٹ کے اینٹی انکوائرمنٹ کے جمیل بلوچ صاحب انہوں نے درج کروا دی ہے. نوید انور صاحب یہ تو بتائیں نا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک صنعتی پلاٹ ہے، مطلب صنعتیں لگنی تھی نا اس جگہ پر، ادھر تو تجارت ہونی تھی، ادھر تو پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانا تھا، یہ تو وہ پلاٹس ہیں. تو کہاں سمجھتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کہ سرکار اتنے اہم پلاٹس بھی اپنے نہیں بچا پاتی؟ دیکھیں یہ جو ناجائز قبضے ہیں یہ تو پوری کراچی میں مختلف بالکل، اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے مافیاز ہوتے ہیں اور پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں گے آج اس پروگرام میں کہ مافیا کام کس طرح کرتی ہے سر؟ دیکھیں یہ صرف کورنجی میں ہی نہیں، سوجائن ٹاؤن کے علاقے میں بھی میں نے ابھی اتوار کے دن جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. سوجائن ٹاؤن کا بھی جو یہی حال ہے. اب کے ڈی اے کے پاس دیکھیں ہم بغیر پولیس فورس کے یا رینجرز کے قانون نافذ کرنے والوں کی مدد نہیں کر سکتے. کے ڈی اے کے پاس کوئی اپنی فورس تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارا جو انکوائرمنٹ کا عملہ ہے وہ کارروائی کرتا ہے، اور جب بھی ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ہمیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری فراہم کی جاتی ہے تو کے ڈی اے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو آج بھی جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کی ہے، اور تقریباً روزانہ کی بنیادوں پہ یہ کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں. آج کل ضرور اس میں تیزی ہے، اور میں آپ کو بتا چلوں کہ سرجانی ٹاؤن میں بھی عنقریب ہم ایک بہت بڑی ڈرائیو نوید انور صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ اس جگہ پر یہ کیا بن چکی ہے، یہ جگہ جہاں پر صنعتوں کے پلاٹ ہیں اس کو کس نام سے جانا جا رہا ہے اب، اور یہ کیا بن چکی ہے اب؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا آپ خود کراچی کی ایک شہری ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ جو ناجائز قبضے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوئے، 20 25 سال، بعض جگہوں پہ تو 30 40 سال پرانے جو ہے یہ قبضے ہیں. تو یہ ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا نا. کے ڈی اے کی جو بھی اپنی بساط ہے اس کے مطابق ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے منسٹر جمانی صاحب کی بھی اور وزیر صاحب کی ہدایت ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. نوید صاحب کیونکہ نا ابھی کچھ دیر قبل بھی جو ہے نا جو لڑکا اس معاملے کے اندر جاں بحق ہوا ہے اس کے ورثہ ابھی بھی کرنگی کے اندر احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک جان جا رہی ہے اور لوگوں کی مال تو ویسے ہی جا چکی ہے، لوگ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو اس طرح کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ وہاں سے بھی یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ وہ ایف آئی آر آپ لوگوں کے خلاف کاٹی جائے، اور اس طرح کا بھی معاملہ ہے، احتجاج بھی چل رہا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ورثہ ہیں یا پھر یہ وہ؟ دیکھیں یہ تو وہی بات ہو گئی چوری اور سینہ زوری. مطلب کوئی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ بھی کرے اور پھر وہ چاہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ناجائز قبضہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ ہی چلائے گا، چاہے وہ 10 سال سے بیٹھے ہوں یا 15 سال سے بیٹھے ہوں. اب اس ڈسپیوٹ کے اندر ایک شخص کی جان چلی گئی ہے نوید انور صاحب، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ یہ قبضے کئی سال کے ہیں، ذمہ دار تو لائی تمام جاری ہیں. کسی ایک ادارے کو تو آپ مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے نا. لیکن جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا ہے اور ہمیں پولیس فورس فراہم ہوتی ہے
اور قانون نافذ کرنے میں اگر مدد فراہم ہوتی ہے ہم کارروائی کرتے ہیں اس کے خلاف. اچھا نوید انور اور صاحب، یہ میں بھی نے آپ سے جاننا چاہیں جی گے، جی لوگ نا اس شہر کے بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں. لوگ جی جی اپنی زمین اپنے نام سارے پیسے دینے کے بعد بھی ان کو ایک دوہری پریشانی کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو جی یہ جی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز جس کے پیسے میں نے دیے ہیں، تمام ڈاکومنٹ میرے نام پر ہیں، تمام رقم جو بھاری رقم ہوتی ہے وہ دینے کے بعد بھی اس کو ثابت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اتنی بڑے لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جدت آ چکی ہے، جدید دور میں ہم آج جی رہے ہیں. آج کی تاریخ میں بھی کراچی جیسے شہر میں کون سی زمین کس کے نام پر ہے یہ پتہ نہیں چل پاتا. تو اس کے لیے بہتری لائی جائے تو اس کے لیے اقدام کیا کیے جائیں گے سر؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اور شہری پریشان ہیں یا جن لوگوں نے کے ڈی اے کو ادائیگی کی اور وہ اپنے پوزیشن نہیں لے پا رہے، جبھی تو ہم نے یہ کارروائی کی. لیکن یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کے ڈی اے کے الاٹی ہیں، کے ڈی اے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے الاٹیز کو پیسفل پوزیشن دیں. لیکن جہاں جہاں ناجائز قبضہ ہوتا ہے وہاں مزاحمت بھی ہوتی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سجانی میں بھی جو ہے وہ ایکشن کیا تھا، وہاں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ ہمارا ایک ڈمپر آپریٹر جو ہے وہ مارا گیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی کارروائیاں روکیں، ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی. میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ سجانی ٹاؤن میں قریب اگلے مہینے کے شروع میں ہم ایک بہت بڑی ڈرائیو کرنے چاہ رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ناجائز قابضین کسی نقصان سے بچنے سے پہلے وہ ہٹیں، ورنہ ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں اور کے ڈی اے بھرپور طریقے سے سجانی ٹاؤن میں اپنی جو قیمتی زمین ہے اس کو واگزار کروائے گا. تو نوید انور صاحب، مستقبل قریب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر بڑے لیول پہ آپریشنز ہوں گے اور جو متاثرین ہیں، جو الاٹیز ہیں، ان کو ان کی جو جگہ ہے، پلاٹس ہے، ان کا قبضہ ان کو واپس دلا پائیں گے آپ اپنے اس ٹینیور میں؟ بالکل انشاءاللہ تعالی. میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تمام لوگ اس بات کو جو سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ہم کسی قیمت پہ بھی جو ناجائز قبضہ کراچی کی جو قیمتی زمین ہے اس پہ نہیں کرنے دیں گے. اور یہ لینڈ گروبرز جو ان کا ہم خاتمہ کریں گے اور بہت بڑی ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہوم منسٹر صاحب کا بھی مجھے تعاون حاصل ہے اور منسٹر صاحب کا بھی مجھے تعاون حاصل ہے. اور کن ہم کن نے اب مقامات کل پر بھی اس پہ اجلاس آئندہ کیا ہے، اپنی حکمت آپریشن عملی ہونے بنا جا رہے لی ہے. ہیں؟ نوید انور جیسے صاحب، ہی ابھی آرگنی مستقبل قریب کانفرنس میں کن اجتماع کن ختم جگہوں پر ہوگا ہم آپریشن ہوں کارروائی گے؟ کرنے جائیں گے. جی کن کن جگہوں پر آپریشنز ابھی ہونے ہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیو چلائیں گے ہم مکمل طور پہ؟ وہ دیکھیں، کون کون جو سے میں نے آپ علاقے سے ہیں؟ کہا نا کہ ہمارے جو ڈیلی آپریشنز ہیں وہ تو چل رہے ہیں، وہ چلیں گے. وہ جوہر میں بھی چلیں گے، کورنگی میں بھی چلیں گے، باقی جگہوں پہ بھی چلیں گے. لیکن جو ہم بڑی یہ میسو کارروائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سجانی ٹاؤن میں جا رہے ہیں. اور یہ جو مزاحمت ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس نفری ہے اتنی کہ آپ اس پورے صورتحال کو قابو کر سکیں؟ آپ کو نفری ملتی ہے؟ مجھے جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ نے بھی اس بات پہ یقین دلایا کہ ہم بھرپور آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ہوم منسٹر صاحب نے بھی مجھے امید دلائی ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں گے. تو اگر ہمیں جو ہے نفری ملی اور ہو سکتا ہے کہ میں جو کے کمانڈر ہے ان سے خود بھی ملاقات کروں اور ہم ایک جامع تکلیف کے ساتھ اور اجتماعی طور پر ہم یہ ڈرائیو کرنے جائیں گے اور جلد آپ کو سجانی ٹاؤن کے اندر ہماری بڑی کاروائیاں نظر آئیں گی. بہت شکریہ نوید انور صاحب، ہمیں موقف دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپریشن کورنگی کے مقامات پر جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ناظرین یہ ہوا کہ ادھر ایک جان چلی گئی. بات یہ ہے کہ یہ قبضے کیسے ہو جاتے ہیں اور کس طرح اس کے بعد ان تمام صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کو جگہ دے دی جاتی ہے اور پھر اسی کے اندر مافیا بھی ملوث ہوتا ہے جو اس طرح آڑ لیتا ہے. اس کے بعد جب آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے بھی جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں. بتایا گیا کہ پتھراؤ بھی کیا گیا مافیا کی جانب سے اور مظاہرین تھے اور پولیس کی موبائل بھی جو ہیں وہ توڑی گئی، ان کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس میں فائرنگ کا تبادلہ بھی دیکھا گیا. تو یقینی طور پہ اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ صنعتی پلاٹ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، معیشت کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہ مقام ہیں کہ کہاں پر ہم کھڑے ہیں. کراچی جیسے شہر میں صنعتی پلاٹ بھی بچ نہیں پا رہے ہیں. ناظرین یہ مقصد تھا آج اسٹوری رکھی ہے. یقینی طور پہ ایک افسوس اس آپریشن کے دوران ایک افسوسناک واقعہ بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے جس میں ایک شہری کی جان گئی ہے. ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ اسٹوری ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ناظرین کراچی شہر سے وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.